मगरबी ममालिक चीन के सोशल क्रेडिट सिस्टम जैसा अपना निज़ाम तैयार कर रहे हैं। अगर आपके रवैये हुकूमत की तवक्कुआत से मुख्तलिफ हुए तो बहुत जल्द आप ट्रेन या हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकेंगे, ना ही मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। आपका मुस्तकबिल एक एल्गोरिदम तय करेगा। 21वीं सदी में इंसान खुद नहीं बल्कि इसका डेटा दुनिया का सबसे कीमती सरमाया बन चुका है, जिससे अरबों डॉलर कमाए जा रहे हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने दुनिया को दिखा दिया कि सोशल मीडिया सिर्फ राब्ते का जरिया नहीं बल्कि इलेक्शन, सियासत और जमहूरियत को मुतासिर करने का ताकतवर हथियार भी बन चुका है। मुस्तकबिल में दुनिया पर हुकूमतें रियासतें करेंगी या वो टेक्नोलॉजी कंपनियां जिनके पास पूरी इंसानियत का डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रवैयों को कंट्रोल करने की ताकत मौजूद है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमस उमरो। अगर आप डिजिटल मीडिया के यूज़र हैं और मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, उन ऐप्स पर खुद से बवाद भी अपलोड करते हैं, तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो ना सिर्फ इन ऐप्स से मुतल्लिक है बल्कि दुनिया भर में मल्टीनेशनल कंपनियों की जो एक नई शक्ल तेज़ी से अमर्ज हो रही है उससे मुतल्लिक भी है। अब खबर ये है कि मगरबी ममालिक चीन के सोशल क्रेडिट सिस्टम जैसा अपना निज़ाम तैयार कर रहे हैं। अगर आपके रवैये हुकूमत की तवक्कुआत से मुख्तलिफ हुए तो बहुत जल्द आप ट्रेन या हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकेंगे, ना ही मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। आपका मुस्तकबिल एक एल्गोरिदम तय करेगा। एडवर्ड स्नोडन एक साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं और दुनिया के मारूफ विसल ब्लोअर हैं, जिन्होंने 2013 में अमरीकी खुफिया इदारों के निगरानी के प्रोग्राम्स से मुतल्लिक खुफिया मालूमात मंजर आम पर लाकर आलमी सतह पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। स्नोडन अमरीकी खुफिया इदारे यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए बतौर कॉन्ट्रैक्टर काम करते रहे हैं। अब उन्होंने कुछ नई मालूमात जो इनसाइड मालूमात हैं वो दुनिया के सामने शेयर की है। एडवर्ड स्नोडन के मुताबिक मुस्तकबिल में मामला सिर्फ लोगों को मुतासिर करने या उनकी राय तब्दील करने का नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें मुकम्मल तौर पर ताबे और काबू में रखने का होगा। इसलिए वो अपने इंटरव्यू में ये इंकशाफ कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए निहायत तशवीशनाक है, और ख़ास तौर पर उन लातीनी अमरीकी ममालिक के लिए जिनकी हुकूमतों के बारे में ये दावा किया जाता है कि वो अमरीकी हिमायत या माली मुआवनत से इक़्तिदार में आती है। इसमें सबसे पहला नुक्ता यह है जिसे पेनॉप्टिकॉन से पेशगोई करने वाले एल्गोरिदम तक कहा गया है। एडवर्ड स्नोडन निगरानी के रवायती तसव्वुर यानी सर्वेलियंस से आगे बढ़ते हैं। उनके मुताबिक अब जो मकसद है सिर्फ ये जानना नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि उनके तर्ज अमल को एल्गोरिदम के ज़रिए कंट्रोल और मुनज़्ज़म करना है। जब वो सोशल क्रेडिट सिस्टम या बुनियादी हकूक़ जैसे सफ़र, रोज़गार या सरकारी और निजी सर्विसेज तक रसाई महदूद किए जाने की बात कर रहे हैं तो वो किसी रवायती आमरीत की तस्वीर पेश नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे डिजिटल सिस्टम की निशानदेही कर रहे हैं जो पहले से तयशुदा मेयारात की बुनियाद पर खुदकार अंदाज में अफराद को माशरे के मरकज़ी धारे से बाहर धकेल सकता है। इस नए निज़ाम में जबर का इजहार दरवाजे पर खड़ी पुलिस के जरिए नहीं होगा, बल्कि चंद मिली सेकंड में आपकी एपीआई तक रसाई रोक दी जाएगी, क्योंकि वो आपकी सरगर्मियों के बारे में शायद आपसे भी ज्यादा मालूमात रखती होगी। दूसरा, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं का मुगालता है। स्नोडन इस आम दलील को भी चैलेंज करते हैं कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए निगरानी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका इस्तदलाल है कि बज़ाहिर बेज़रर मालूमात जब एक दूसरे से जोड़ी जाती हैं तो वो किसी शख्स की ज़िंदगी की मुकम्मल तस्वीर पेश कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का मकाम सिर्फ स्टारबक्स में रिकॉर्ड हो तो इससे कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन अगर रिकॉर्ड ये बताए कि वो स्टारबक्स गया, फिर हस्पताल पहुंचा, रात को अपनी वालदा को फ़ोन किया और अगले दिन एक क्लिनिक पर गया,
تو صرف ان معلومات کو جوڑ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی نہایت سنگین اور ذاتی واقعہ پیش آیا، حالانکہ کسی نے اس کی گفتگو تک نہیں سنی۔ اور اس میں اہم ترین ہے میٹا ڈیٹا کا جال۔ ایڈورڈ سنوڈن اب کہتے ہیں کہ طاقتور اداروں کو اب اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن توڑنے کی ضرورت بھی نہیں رہی، انہیں صرف یہ جاننا ہوتا ہے کہ کون کس سے کب کہاں اور کتنی بار رابطہ کرتا ہے۔ یہی میٹا ڈیٹا انسانی تعلقات اور سماجی رویوں کا ایک ایسا ایکس رے بن جاتا ہے جو بہت کچھ آشکار کر دیتا ہے۔ اور تیسرا پہلو، ڈیٹا کی پولیٹیکل اکانومی، سرویلینس سے معاشی استحصال تک کا یہ پورا تصور ہے۔ ایڈورڈ سنوڈن کے مطابق آج نگرانی کرنے والی ریاست اور بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں ایک دوسرے کے ساتھ گہری شراکت داری میں کام کر رہی ہیں، جہاں انسانی زندگی خود ایک معاشی وسیلہ بن چکی ہے۔ اس سسٹم کے 3 بنیادی مراحل ہیں۔ پہلا، ایکسٹریکشن۔ روزمرہ کی زندگی اسمارٹ فونز، گھڑیوں، گاڑیوں اور دیگر ڈیجیٹل آلات کے ذریعے مسلسل ڈیٹا پیدا کرتی ہے جو خام مال کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ دوسرا، مالیاتی اور تجارتی استعمال ہے۔ انسانی رویوں کو ایک ایسی معاشی شے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جس کی خرید و فروخت ممکن ہو۔ اور تیسرا نقطہ، اختیار کی ضبطی ہے، یعنی اصل فروخت ہونے والی چیز معلومات نہیں بلکہ انسان کی شخصیت، ترجیحات اور مستقبل کے ممکنہ فیصلے ہیں۔ یعنی مقصد صرف پیش گوئی کرنا نہیں بلکہ انسانی رویوں کو تشکیل دینا اور ان پر اثر انداز ہونا ہے۔ اور چوتھا اہم نقطہ یہ ہے کہ عوامی اقتدار کی بے دخلی۔ ایڈورڈ سنوڈن کے مطابق اس پورے عمل کا سب سے بڑا نشانہ ریاستی خود مختاری اور جمہوریت ہے۔ اگر خفیہ الگوریدمز جنہیں قانونی نگرانی کے بغیر اکٹھا کیے گئے میٹا ڈیٹا سے چلایا جا رہا ہو، یہ فیصلہ کریں کہ کون سی کہانی قابل قبول ہے، کس شخص کو سفر یا ملازمت کا حق ملے گا اور کون سماجی زندگی میں شریک ہو سکے گا، تو پھر جمہوریت محض ایک نام رہ جائے گی۔ جب افراد اور معاشروں کی شناخت بنانے والا ڈیٹا پرائیویٹ کمپنیز یا انٹیلیجنس اداروں کے قبضے میں ہو اور اسی کی بنیاد پر سماجی کنٹرول کے نئے اصول وضع کیے جائیں تو عوامی حاکمیت کا تصور شدید خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں نقطہ کیا ہے؟ حقیقت کا سامنا۔ ایڈورڈ سنوڈن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عہد کے سب سے بڑے المیے کی عکاسی یہ نقطہ کرتا ہے۔ جس ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو ابتدا میں آزادی، معلومات تک رسائی اور اظہار رائے کے فروغ کا ذریعہ سمجھا گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ ایک ایسے جال میں تبدیل ہو گیا ہے جو انسان کو مسلسل سرویلینس اور کنٹرول کے حصار میں لے آیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آزادی کا وعدہ ایک ڈیجیٹل قید میں بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ ریاستی اداروں، بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں اور معاشی مفادات کے باہمی اشتراک نے تاریخ کا شاید سب سے طاقتور، خاموش اور ہمہ گیر سرویلینس کا نظام تشکیل دیا جو ہر لمحہ ہماری سرگرمیوں کا سراغ لگا رہا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ یہ نظام وجود رکھتا ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جب ہمارے گلے میں یہ پھندا پڑ چکا ہے تو ہم اس سے نجات کیسے حاصل کریں گے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے مجھے ایک کتاب کا حوالہ دینا ہے اور اس کتاب کے بعض حصے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دی ایج آف سرویلنس کیپٹلزم، شوشانا زوبوف نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا پہلا اور جو ابتدائی حصہ ہے، ویسے تو وہ انٹروڈکشن پر یعنی تعارف پر مشتمل ہے، جس کو عنوان ہے ہوم اور ایگزائل ان دا ڈیجیٹل فیوچر، یعنی ڈیجیٹل مستقبل میں گھر یا جلا وطنی۔ شوشانا زوبوف یہاں گھر کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ وہ پہلے یہ واضح کرتی ہیں کہ گھر سے ان کی مراد کیا ہے، پھر ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہیں، کیا ہم ایسا مستقبل چاہتے ہیں جو ہمارے لیے ایک محفوظ اور پرسکون گھر کی طرح ہو، جہاں ہم خود کو آسودہ اور بااعتماد محسوس کریں، یا ہم ایسے شیشے کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پر ہماری ہر حرکت، ہر عمل اور ہر لمحہ دوسروں کی نظروں کے سامنے ہو۔ اس کتاب کے اوپر پنجاب یونیورسٹی شعبہ انگریزی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر شاہ زیب خان،
انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک تفصیلی لیکچر بھی دیا تھا. میں بھی اس وقت اس لیکچر میں موجود تھا. ویسے تو یہ لیکچر کم و بیش 5 سال پہلے ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کا آج کے دور کے حوالے سے اور عام انسان کی سرویلنس کے حوالے سے جو ایک کنیکشن ڈیولپ کر کے اس کا جو تجزیہ پیش کیا تھا وہ انتہائی شاندار تھا. یقیناً اس کا پورا لیکچر اور گفتگو یوٹیوب پر اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر موجود ہوگی، وہ آپ وہاں پر سن بھی سکتے ہیں. لیکن میں ایڈورڈ سنوڈن کے ساتھ اس کتاب کو لنک کر رہا ہوں کہ یہ جو سرویلنس ہے انڈیویجولز کی، ان گیجٹس کے ذریعے سے، ان ٹولز اور اپلیکیشنز کے ذریعے سے جو روزمرہ کی استعمال کا حصہ بن چکے ہیں، وہ کیسے ہمارے اوپر نقب زنی کر رہے ہیں اور کیسے ہمارے دماغوں اور اذہان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اب اس کتاب کا جو آغاز ہے وہ اسی استعارے سے ہوتا ہے، اختتام بھی اسی پر ہوتا ہے، اور پوری کتاب میں مصنفہ بار بار گھر کے اس تصور کی طرف لوٹتی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہی استعارہ ڈیجیٹل دور کے سب سے بڑے سوال کی نمائندگی کرتا ہے. اور پھر انٹروڈکشن کے بعد اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ کیا ہے؟ دا فاؤنڈیشنز آف سرویلنس کیپٹلزم، یعنی نگرانی پر مبنی سرمایہ داری کی بنیادیں، جس میں اس نئے نظام کی ابتدا اور اس کے بنیادی تصورات بیان کیے گئے ہیں. اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے دا ایڈوانس آف سرویلنس کیپٹلزم. اس میں مصنفہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ سسٹم وقت کے ساتھ کیسے مضبوط ہوا، کس طرح اس نے اپنی جڑیں گہری کیں اور پوری دنیا میں پھیل گیا. تیسرا اور آخری حصہ وہ ہے انسٹرومنٹیرین پاور فار اے تھرڈ ماڈرنٹی. اور اس کتاب میں متعدد مصنفہ نے نئی اصلاحات متعارف کرائی ہیں جنہیں انہوں نے خود وضع کیا ہے. اس لیے تعارف میں وہ وضاحت کرتی ہیں کہ جب ہم کسی بالکل نئے سماجی یا فکری مظہر کا مطالعہ کرتے ہیں تو پرانی زبان اور اصطلاحات ناکافی ہو جاتی ہیں. اس لیے نئی حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے نئی اصطلاحات تخلیق کرنا ناگزیر ہوتا ہے. اسی طرح انسٹرومنٹیرین پاور بھی مصنفہ کی وضع کردہ ایک نئی اصطلاح ہے، جس کی وضاحت وہ اپنی اسی کتاب میں کرتی ہیں. یہ کتاب اسی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور پھر آخر میں اکو فرام ابو، یعنی اوپر سے ہونے والی بغاوت کے عنوان سے اختتامی باب پر ختم ہوتی جاتی. یہاں پر شوشانہ زوبوف نگرانی پر مبنی سرمایہ داری کی 8 مختلف تعریفیں پیش کرتی ہیں. پہلے ہی باب میں وہ اس تصور کی مختلف جہتوں کو واضح کرتی ہیں. اختصار کی خاطر میں ان تعریفوں سے صرف چند اہم جملے جو ہیں نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن یہ چند جملے ہی اس سسٹم کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں. سب سے پہلے وہ لکھتی ہیں کہ سرویلنس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر کلک، ہر سرچ، ہر پیغام اور ہر سرگرمی مسلسل ریکارڈ کی جا رہی ہے. جب ہم اپنے موبائل فون، کمپیوٹر یا دیگر ڈیجیٹل آلات استعمال کرتے ہیں تو جو معلومات پیدا ہوتی ہیں وہ محض معلومات نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسا سرپلس بن جاتی ہیں جسے مصنفہ بیہیویئرل سرپلس کا نام دیتی ہیں. معاشیات سے واقف افراد جانتے ہیں کہ سرمایہ یعنی کیپٹل دراصل اس اضافی قدر کو کہتے ہیں جسے دوبارہ سرمایہ کاری کے ذریعے مزید دولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. زوبوف کہتی ہیں کہ اب یہی اصول انسانی رویوں پر لاگو ہو چکا ہے. ان کے مطابق نگرانی پر مبنی سرمایہ داری ایک نیا معاشی نظام ہے جو انسانی تجربات کو فری را میٹیریل یا ڈیٹا سمجھتے ہیں. یعنی اس وقت جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو صرف ویڈیو نشر نہیں ہو رہی، بلکہ اس سے وابستہ بے شمار ڈیجیٹل معلومات بھی جمع کی جا رہی ہیں. یہی معلومات بعد میں سرمایہ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. دوسرے الفاظ میں آج انسان کے تجربات، جذبات، عادات اور رویے خود خام مال بن چکے ہیں. یہاں مصنفہ نے نوآبادیاتی دور کی مثال پیش کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ جیسے ماضی میں برِ صغیر جیسے ممالک سے خام مال لے جا کر یورپ کی فیکٹریوں میں تیار مال بنایا جاتا تھا اور پھر وہی اشیاء دوبارہ مقامی منڈیوں میں فروخت کی جاتی تھی، اسی طرح آج ڈیجیٹل سرمایہ داری انسانی تجربات کو خام مال کے طور پر استعمال کر رہی ہے. وہ اس نظام کو پیراسٹک اکنامک لاجک
یعنی طفیلی معاشی منطق قرار دیتی، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں، تجربات اور پرائیویٹ انفارمیشن یا نجی معلومات پر مبنی ایک طفیلی کی طرح پلتا ہے۔ ایک اور نہایت طاقتور اصطلاح وہ استعمال کرتی ہیں، وہ ہے سرمایہ داری کی ایک بے قابو اور منحرف تبدیلی، یعنی اراک میوٹیشن آف کیپٹلزم۔ ان کے مطابق جس طرح صنعتی سرمایہ داری نے فطرت اور ماحول کو شدید نقصان پہنچایا، اسی طرح نگرانی پر مبنی سرمایہ داری انسانی فطرت، آزادی اور خود مختاری کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ ہے۔ اس نظام کے نتیجے میں عوامی خود مختاری یعنی پیپلز سوورینٹی وہ بھی خطرے میں پڑ چکی ہے، کیونکہ اب فیصلے عوام یا منتخب ادارے نہیں بلکہ چند بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے مالکان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ قانون بھی انہی کمپنیوں کو ان حدود میں مداخلت سے نہیں روک پا رہا جو کبھی انسان کی نجی اور مقدس زندگی کا حصہ سمجھی جاتی تھی۔ آخر میں شوشانہ زوبوف ایک نہایت اہم وضاحت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نگرانی پر مبنی سرمایہ داری کو ٹیکنالوجی کے مترادف سمجھنا غلط ہے۔ ان کے سرویلنس کیپٹلزم خود ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ایک لاجک یعنی معاشی اور سیاسی منطق ہے جو ٹیکنالوجی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یعنی موبائل فون، انٹرنیٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سوشل میڈیا بذات خود سرویلنس پر مبنی سرمایہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذرائع ہیں جنہیں یہ نظام اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنا اس کتاب کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے، اور شوشانہ زوبوف اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اپنی پوری کتاب تحریر کر چکی ہیں کہ نگرانی پر مبنی سرمایہ داری یعنی سرویلنس کیپٹلزم محض ٹیکنالوجی کا دوسرا نام نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک ایسا معاشی اور سیاسی نظام ہے جو ٹیکنالوجی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ گھر کے اپنے استعارے کی طرف لوٹتی ہیں اور نہایت ادبی اور مؤثر انداز میں لکھتی ہیں، ہر جاندار اپنی سمت کا تعین اپنے گھر سے کرتا ہے۔ گھر وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے ہر مخلوق اپنی راہ متعین کرتی ہے۔ اگر ہمارے پاس اپنی سمت یعنی ڈائریکشن کا شعور نہ ہو تو ہم نامعلوم راستوں میں بھٹک جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی شناخت، اپنی اقدار اور اپنی بنیادی حقیقت کا ادراک نہ ہو تو ڈیجیٹل مستقبل میں ہم اپنی سمت کھو بیٹھیں گے۔ یہی تصور ہمیں کتاب کے پہلے حصے کی طرف لے جاتا ہے جس کا عنوان ہے سرویلنس کیپٹلزم کی بنیادیں یعنی فاؤنڈیشنز۔ سرویلنس کیپٹلزم کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ وہ لکھتی ہیں کہ 1998 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے 2 طالب علموں لیری پیچ اور سرگئی برن نے گوگل کی بنیاد رکھی۔ گوگل نے ورلڈ وائڈ ویب تک رسائی کو آسان بنایا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نئے معاشی ماڈل کی بنیاد بھی رکھ دی۔ 2004 میں جی میل متعارف کرایا گیا۔ بظاہر یہ ایک مفت ای میل سروس تھی، لیکن مصنفہ کے مطابق اسی مرحلے پر صارفین کی پرائیویٹ معلومات کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا عمل شروع ہوا۔ صارفین کی ای میلز، آن لائن سرگرمیوں سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی بنیاد پر ان کی دلچسپیوں کا اندازہ لگایا گیا، اور پھر انہی معلومات کی مدد سے انہیں مخصوص اشتہارات دکھائے جانے لگے۔ یوں ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزنگ وجود میں آئی جس نے گوگل کو بے پناہ مالی کامیابی دلائی، اور نگرانی پر مبنی سرمایہ داری کی بنیاد کو مزید مضبوط کیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کمپنیوں کو احساس ہوا کہ اصل دولت ان کے سافٹ ویئر یا سرچ انجن میں نہیں ہے، بلکہ صارفین کے رویوں اور ڈیجیٹل سرگرمیوں سے جمع ہونے والے ڈیٹا میں پوشیدہ ہے۔ یہی ڈیٹا بعد میں ان کے کاروباری ماڈل کا سب سے قیمتی اثاثہ بن گیا۔ شوشانہ زوبوف ایک اور نہایت اہم نقطہ اٹھاتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ نگرانی پر مبنی سرمایہ داری کی ابتدا ہی میں بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز اور ریاستی انٹیلیجنس اداروں کے درمیان مفادات کا ایک مضبوط اشتراک پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے مطابق امریکی ادارے جیسے CIA اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور ٹیکنالوجی کمپنیاں ایک دوسرے کے مفادات سے فائدہ اٹھا رہی تھیں، اور اسی اشتراک نے اس نظام کو مزید طاقتور بنا دیا۔ یہ نظام صرف انٹرنیٹ تک محدود نہیں رہا بلکہ حقیقی دنیا میں بھی داخل ہو گیا۔ کمپنیوں کو احساس ہوا کہ اگر ان کے پاس انسانوں کے رویوں کا اتنا وسیع ڈیٹا موجود ہے تو وہ صرف لوگوں کی عادات کا مشاہدہ ہی نہیں کر سکتی بلکہ انہیں مخصوص سمت میں دھکیل بھی سکتی ہیں۔ یعنی آن لائن دنیا سے حاصل ہونے والا ڈیٹا حقیقی دنیا میں انسانی رویوں کو متاثر کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس کی ایک مثال مصنفہ نے پوکمن گو
کھیل کی دی ہے۔ اس گیم میں صارفین کو مخصوص مقامات پر جانے کی ترغیب دی جاتی تھی، جبکہ ان مقامات سے وابستہ کاروباری ادارے گوگل کو ادائیگی کرتے تھے۔ نتیجے کے طور پر کھیل کھیلنے والے لوگ مخصوص دکانوں پر جاتے، وہاں سے خریداری کرتے اور یوں ان کے حقیقی رویوں کو ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے متاثر کیا جاتا۔ نگرانی پر مبنی سرمایہ داری کا اگلا مرحلہ انٹرنیٹ آف تھنگز ہے، جہاں صرف موبائل فون یا کمپیوٹر ہی نہیں بلکہ روزمرہ استعمال کی تقریباً ہر چیز انٹرنیٹ سے منسلک ہو جائے گی۔ اس میں سمارٹ گھر، سمارٹ دیواریں، سمارٹ گدے، سمارٹ ٹوتھ برش، سمارٹ کافی مگ، سمارٹ اوون، سمارٹ برتن، سمارٹ لائٹ بلب اور حتیٰ کہ بچوں کی ایسی گڑیا بھی شامل ہوں گی جو ان کے چہرے کے تاثرات تک کو ریکارڈ کر سکیں گی۔ ان تمام آلات کا بنیادی مقصد صرف سہولت فراہم کرنا نہیں بلکہ مسلسل ڈیٹا جمع کرنا بھی ہوگا۔ شوشانہ زوبوف خبردار کرتی ہیں کہ جب یہ تمام معلومات چند بڑی کمپنیوں کے پاس جمع ہو جائیں گی تو ان کے پاس صرف انسانوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوں گی بلکہ وہ ان کے فیصلوں، عادات اور رویوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیں گی۔ وہ اس عمل کو بیہیویئرل موڈیفیکیشن یعنی انسانی رویوں کی تشکیل نو قرار دیتی ہیں۔ اسی تناظر میں وہ ڈیجیٹل ٹوٹلیٹیرینزم کی اصطلاح استعمال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کے مالکان ایک ایسے ڈیجیٹل آمر یعنی ڈکٹیٹر کی حیثیت اختیار کر رہے ہیں جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں اور معاشرے میں قانون کی بالادستی کو کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ اب انسانی جسم کو ایک ایسے رویہ اختیار کرنے والی شے کے طور پر یعنی بیہیونگ آبجیکٹ کے طور پر دوبارہ تصور کیا جا رہا ہے جسے مسلسل ٹریک کیا جا سکے، اس کا ڈیٹا جمع کیا جا سکے، اس کی درجہ بندی یعنی انڈیکسنگ کی جا سکے اور اس پر تحقیق کی جا سکے۔ یعنی اب انسان صرف ایک فرد نہیں رہا بلکہ ایک ایسا ڈیٹا آبجیکٹ بن چکا ہے جس کی ہر حرکت، ہر عادت اور ہر فیصلہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام معلومات نجی کمپنیز اور ٹیکنالوجی کارپوریشنز کے پاس جمع ہو رہی ہیں، جبکہ ان کمپنیوں کے ڈیٹے کے استعمال کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے کوئی جامع قانونی نظام بھی موجود نہیں ہے۔ اسی حصے میں مصنفہ 2012 کے ایک نہایت اہم واقعے کا ذکر کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس سال فیس بک کے محققین نے صارفین کو اطلاع دیے بغیر ایک خفیہ تجربہ کیا۔ اس تجربے میں تقریباً 6 کروڑ 10 لاکھ فیس بک صارفین کی نیوز فیڈ میں ووٹنگ سے متعلق میسیجز اور معلومات کو جان بوجھ کر تبدیل کیا گیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس تبدیلی کا لوگوں کے سیاسی رویوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ جو فیس بک نیوز فیڈ ہمیں ایک عام اور غیر جانبدار معلوماتی سلسلہ دکھائی دیتی ہے، در حقیقت وہ مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں ہوتی بلکہ اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الگوریدمز کے ذریعے مسلسل ترتیب دیا اور کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس تحقیق کے نتائج شائع کیے گئے جن میں فیس بک کے محققین نے اعتراف کیا کہ انسانی رویوں پر اثر انداز ہونا ممکن ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نیوز فیڈ میں معمولی تبدیلیاں کر کے لوگوں کے ووٹنگ کے رجحانات تک تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا نے کیمبرج اینالیٹیکا کا مشہور سکینڈل بھی دیکھا، جس میں ایک برطانوی کمپنی نے فیس بک سے حاصل کردہ صارفین کے ڈیٹے کی بنیاد پر ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کی اسٹریٹجی تیار کی۔ اس معاملے کا بہت چرچا ہوا لیکن آخر کار صرف کمپنی بند ہوئی جبکہ اس کے اعلیٰ عہدیدار کسی بڑی قانونی سزا سے بچ نکلے۔ انسٹرومنٹیرین پاور فار اے تھرڈ موڈرنٹی، یہ ایک نئی اصطلاح ہے جسے انہوں نے خود متعارف کرایا ہے۔ ان کے مطابق یہ طاقت انسانوں سے جمع کیے گئے ڈیٹے پر قائم ہے، لیکن یہ ڈیٹا صرف معلومات کے طور پر محفوظ نہیں رہتا بلکہ اسے تجارتی یعنی کمرشل مقاصد کے لیے تھرڈ پارٹیز کو فروخت بھی کیا جاتا ہے۔ وہ واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی میں ہونے والی تبدیلی کا حوالہ دے کر بتاتی ہیں کہ جب واٹس ایپ نے اعلان کیا کہ صارفین سے حاصل ہونے والے بعض ڈیٹے کو دیگر کمپنیوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اس فیصلے کے خلاف دنیا بھر میں شدید رد عمل سامنے آیا اور لاکھوں افراد نے متبادل ایپس استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ابتدا میں ڈیجیٹل سسٹم نے صرف حقیقی دنیا کو آن لائن دنیا میں منتقل کیا تھا، لیکن اب صورتحال اس سے کہیں آگے جا چکی ہے۔ اب مقصد صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں بلکہ پورے معاشرے کے رویوں کو تبدیل کرنا ہے۔
इसी तनाजुर में वो चीन की मिसाल भी पेश करती हैं, जहां डिजिटल सर्वेलियंस और समाजी नज़्म ज़ब्त के मुख्तलिफ मॉडल्स पर दुनिया भर में बहस होती रही है। इस निज़ाम का सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि इंसान की फ्री विल यानी उसकी आज़ादाना तौर पर मर्जी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जा रही है। लोगों को ये एहसास तक नहीं होता कि इनके फैसले, जज्बात और तरजीहात किस तरह सोशल मीडिया फीड्स, एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तश्कील दी जा रही हैं। तमाम मालूमात एक मरकज़ी सिस्टम में जमा होती हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका तज्जिया करती है, मॉडल्स तैयार करती है और फिर इन्हीं की बुनियाद पर यह तय किया जाता है कि मुआशरा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। फेसबुक पहले ही ये साबित कर चुका है कि वो सिर्फ न्यूज़ फीड में मामूली तब्दीली करके लोगों के खुशी, उदासी और जज्बाती कैफियत पर असरअंदाज हो सकता है। इस किताब में बड़ा अहम सवाल उठाया गया है कि अगर मुस्तकबिल में इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू से मुतल्लिक डेटा एक ही जगह जमा हो गया तो फिर इंसानी आज़ादी, खुद मुख्तारी और आज़ाद इरादे का क्या बनेगा। वो यहाँ पर वाज़ेह करती हैं कि इनकी तनकीद माजी परस्ती या टेक्नोलॉजी दुश्मनी नहीं है। वो ये नहीं कहती कि हमें डिजिटल दौर से फरार इख्तियार करना चाहिए, बल्कि उनका इसरार सिर्फ इस बात पर है कि इंसान की आज़ाद मर्जी और फैसला करने की सलाहियत हर हाल में महफूज रहनी चाहिए। यही वो बुनियादी आज़ादी है जिसकी हिफाजत मुस्तकबिल के माशरे के लिए नागुज़ीर है। किताब के इख्तितामी हिस्से में वो कार्ल मार्क्स के तसव्वुर यानी झूठे शऊर, फॉल्स कॉन्शियसनेस का हवाला देती और कहती हैं कि आज झूठा शऊर सिर्फ तबकाती इस्तेहसाल से पैदा नहीं होता, बल्कि इंस्ट्रूमेंटेरियन पावर के जरिए भी तश्कील दिया जाता है, जिसकी तफसील मैं ऊपर बता चुका हूं। अब असल सवालात ये हैं, हमारी मालूमात आखिर किसके पास जा रही हैं? इस डेटे को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? फैसले कौन करता है, रियासत या निजी कंपनियां? और आखिरकार हमारी जिंदगियों की सिमत का तयन किसके हाथ में? उनके नज़दीक यही वो बुनियादी सवालात हैं जिन पर आज पूरी दुनिया को गौर करने की जरूरत है। आखिर में वो अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों का हवाला देते हुए साबिक डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जेम्स क्लेपर के बयान का जिक्र करती हैं, जिन्होंने कांग्रेस को मुतनब्बे किया था कि मुस्तकबिल में सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज़ स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगी और यूं इंसानी ज़िंदगी का हर पहलू मुसलसल निगरानी और डेटा इकट्ठा करने के दायरे में आ जाएगा। इसी की तरफ अब एडवर्ड स्नोडन ने हमें बताया है कि वेस्टर्न ममालिक चीन की तर्ज पर अपना सोशल क्रेडिट सिस्टम बना रहे हैं और ये सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रहना, बल्कि ये ग्लोबल साउथ की तरफ भी आ रहा है और पाकिस्तान में इस पर बड़ी तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया। नारा वही है डिजिटल रेवोल्यूशन का, नारा वही है अपने आप को जदीद टेक्नोलॉजी से हमआहंग करने का, नारा वही है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इंसानों को सहूलियात फराहम करेंगे। लेकिन इस नारे के पीछे मकसद सिर्फ एक है, उन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की इजारादारी और हेजमनी जो सोसाइटीज़ को और इंसानों को कंट्रोल करती हैं और पूरी सोसाइटी को कमर्शियल बुनियादों पर और मफादात की बुनियाद पर देखने की आदी हो चुकी है। द एज ऑफ सर्विलियंस कैपिटलिज्म और सोशल क्रेडिट सिस्टम से मुतल्लिक आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपकी, मेरी और हम सब की आज़ादी अब मुकम्मल तौर पर सरेंडर होने जा रही है या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के आगे गिरवी रखी जा रही है? कमेंट में अपना तबसरा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।